अस्सलाम वालेकुम, आप देखें खबर, मैं मोहम्मद मालिक। ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले ही हम अपने सीनियर कुलीग हैं हमारे नुसरत जावेद साहब, मैं उनके साथ बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा आज अच्छी अच्छी बातें करनी है, अच्छी अच्छी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। तो मैं कहा चलें। तो प्रोग्राम को पहले तो मैं शुरू करूँ एक बहुत अच्छी याद से। आज ही के दिन 2019 में आपको याद है हमने MiG-21 गिराया था इंडिया का। वो अभिनंदन साहब थे जो वो तामिल फिल्मों के विलन लगते थे, आपने सबको तो हाउस होल्ड वर्ड बन गया और उनका जहाज़ गिराया गया और बड़ा गरूर जो था इंडियन आर्मी का उसको बिल्कुल खाक में मिलाया गया। आप इस वक्त भी विजुअल देख रहे हैं। वो फिर यहाँ उनको तो हमने ठंडा कर दिया, लेकिन वो गरम गरम चाय पाकिस्तान की पीते रहे, तारीफ करते रहे। लेकिन इंडियंस की ढिठाई को सलाम है। ये सारा इंसिडेंट हुआ, सब कुछ हुआ, जिल्लत हुई, खफकी हुई, उस पैनिक के अंदर इन्होंने अपना एक ट्रूप से भरा हुआ हेलीकॉप्टर भी उड़ा दिया। बेशर्मी की था ये थी कि 2021 में इसी अभिनंदन को इन्होंने विंग कमांडर से ग्रुप कैप्टन बना दिया। और मेरे सामने उस ज़माने की इंडिया टुडे की खबर पड़ी हुई है, ये नवंबर 3, 2021 की खबर है। वो कहते हैं इंडियन एयरफोर्स हैज प्रमोटेड वॉर हीरो विंग कमांडर अभिनंदन टू द रैंक ऑफ ग्रुप कैप्टन। उनको वीर चक्रा का बड़ा हाई मिलिट्री ऑनर्स है, अवार्ड है इंडिया का, वो भी दे दिया गया। किस लिए कि जी ये वाहिद MiG-21 पायलट था जिसने एक F-16 गिराया, वो भी इनके ख्वाबों में गिराया। पता नहीं कहाँ गिराया, किसने गिराया, कोई हमारे F-16 तो सारे पूरे थे। तो ये एक बड़ी अच्छी एक मेमोरी है। मेरा ख्याल है आज अभिनंदन साहब कम अज़ कम आज तो मुंह छुपा के बैठे होंगे, बिकॉज उनकी गवर्नमेंट को तो शर्म नहीं आती। दूसरी तरफ बड़ी अच्छी खबर है, पाकिस्तान में जमहूरियत फल रही है, फूल रही है। और अगर जमहूर नहीं भी फूल रहा या फल रहा, कम अज़ कम जो जमहूर चलाने वाले हैं उनकी भी ज़िंदगी बड़ी अच्छी हो गई है। आज कैबिनेट 50 लोगों की हो गई है और इसमें बड़े ज़बरदस्त बाकी नरेशन तो आपने अब तक नाम देख लिए होंगे। दो इंटरेस्टिंग नाम बड़े अच्छे हैं। एक डॉक्टर सैयद तौकीर शाह साहब, ये बन गए एडवाइज़र विद द रैंक ऑफ फेडरल मिनिस्टर। और दूसरा परवेज़ खटक साहब, ये भी एडवाइज़र बन गए। जो उनके साथ केफी में हुआ तो आपके सामने है, लेकिन ये खबर मैंने आपसे जनवरी में शेयर की थी। जरा सुन लीजिए हमने आपको क्या बताया था। मुलाकात भी हो, खबर आपसे शेयर कर दूं, बड़ी साइट की रिलेटेड है। परवेज खटक साहब बड़े एक्टिव हुए हैं इस वक्त और परवेज खटक साहब कोशिश कर रहे हैं कि वो एडवाइजर लग जाएं फेडरल गवर्नमेंट में इंटीरियर के अंदर। और इस सिलसिले में उनकी मोहसिन नकवी से मुलाकात भी हो चुकी हुई है, 1-2 मुलाकातें हुई हैं। लेकिन उनका इसरार है कि मैं सिर्फ केपी में इंटीरियर वाले मैटर से रिलेटेड काम नहीं करूंगा, मुझे सारे फेडरल गवर्नमेंट्स की आप वहां पे पावर्स दें, तो ताकि मैं उनका ख्याल होगा मुश्किल पैदा करूंगा केपी गवर्नमेंट के लिए। अभी भी चल रहा है बिकॉज अमीर मुकाम साहब बाकी मामला देख रहे हैं, तो अभी तक ये थोड़ी सी गेम फंसी हुई है। खैर, दूसरा सैयद तौकीर शाह साहब, क्या किस्मत है, ज़बरदस्त आदमी है। ये आपको याद है जब लाहौर में जो मॉडल टाउन का वाक़या था, उस वक्त ये वहाँ पे सब कुछ थे। वाक़या हो गया, इनको फ़ौरन पाकिस्तान से निकाल दिया गया, ये जनीवा में चले गए पाकिस्तान के मिशन के अंदर। फिर ये तब वापस आए जब PMLN गवर्नमेंट दोबारा आई, फिर ये आकर सीधा PM हाउस में, फिर जनाब PSPM, फिर वहाँ पे भी बात ख़त्म नहीं होती। वहाँ से फिर चले जाते हैं ये वर्ल्ड बैंक में, वर्ल्ड बैंक से अब इनको बुलाया जाता है और अब इनको लगा दिया जाता है एडवाइज़र। ज़बरदस्त काम है। कौन कहता है जमहूरियत तरक्की नहीं कर रही। 50 लोग अब हैं, मुल्क के बहुत बड़े मामलात होते हैं। मैं लेकिन छोटा सा एक, अब बल्कि 54 हम सुन रहे हैं, 4 और के नाम भी ऐड ऑन हो रहे हैं, लेकिन अभी जो ऑफिशियल रिलीज है उसको 50 पे रखते हैं। 25 करोड़ का मुल्क है। हमारी मैशत का कुल हुजम जो है वो 375 अरब डॉलर, छोटा नहीं है, रीजनेबल है, लेकिन 25 करोड़ का मुल्क है। इंडिया की जो इकॉनमी है वो 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स की है, यानी कि 900% ज़्यादा हमारे से। उसकी आबादी जो है 1.4 बिलियन है, हमारे से 5 गुना ज़्यादा। वहाँ कितने लोग हैं? 81 टू बी प्रिसाइज, सारे गिन गिना के मिल मिला के। तो वो हम इंडिया से मुकाबला अच्छा कर रहे हैं, उनके पास 81 है तो हमारे पास भी 50 है। और अगर आपकी मेरी ज़िंदगी नहीं बदली तो देखें कम अज़ कम जो हमारे इलेक्टेड MPs हैं, नेशनल असम्बली के मेंबरान हैं, सेनेटर्स हैं, वज़रा हैं पंजाब में और दाइबा हैं, 100% से लेके 900% तक तनख्वाहों में इजाफा भी कर लिया हुआ। क्लियरली जमहूरियत है, ज़बरदस्त चल रही है। ऐसे ही अपोजिशन वाले बातें करते हैं आज, हालांकि उनको अप्रिशिएट करना चाहिए इन चीज़ों को। मैं 1-2 और बातें भी करूंगा, लेकिन पहले मैं ज़रा अपने गेस्ट का तारुफ करा दूं। नुसरत जावेद साहब जो ज़िम्मेदार हैं कि आज हमने पॉजिटिव बातें करनी हैं। मज़हर अब्बास ने हमें कराची से ज्वाइन किया हुआ है और मुनीफ फ़ारूक अगेन जर्नलिस्ट, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है। शाहजी, आज वो जो कॉन्फ्रेंस चल रही थी
اپوزیشن کی. ایک تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جب کانفرنس ہو رہی ہے تو ہونے دیں, 2-3 باری وینیو بدل کے مفت کی خبر بنائی ہے. وہ کامران مرتضیٰ نے صحیح کہا کہ جی ہماری کانفرنس یہ لوگ کامیاب کر دیتے ہیں کر کے. لیکن اس میں 2 بڑی انٹرسٹنگ باتیں. ایک تو ہمارے کام کی بات, جنہوں نے کہا کہ جی پیکا کو ختم کریں سب کچھ. پھر وہ کہتے ہیں کہ بگڑتے ہوئے حالات کا تقاضا ہے کہ ملک کی قومی قیادت سے اپنے حالات اور معاملات کو پس پش ڈال کر ایک قومی ڈائلاگ کے ذریعے پاکستان کو مستحکم کرنے اور ترقی کی راہ پر ڈالنے کے لیے ایک متفقہ حکمت عملی تیار کرے اور اس پہ عمل درآمد کو یقینی بنائے. پھر محمود اچکزئی صاحب نے اپنی تقریر میں باقی تو باتیں کی, بڑی انٹرسٹنگ کی, لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی اب وقت آ گیا کہ آپ ایک قومی حکومت بنائیں, سارے اس کے اندر ہوں اور 5-6 ماہ میں الیکشن کرا دیں. اب ایک یہ ٹیبل پہ آ گئی ہے بات. دوسرا قومی ڈائلاگ, پہلے ذرا قومی ڈائلاگ کو کر لیں کہ یہ ڈائلاگ کس میں ہے, کون کرے گا, کیوں کرے گا, اور از اٹ جسٹ. یار دیکھو بات یہ ہے, میرا اپنی دانش میں آپ کو دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ میں اچھی باتیں کرنا چاہ رہا تھا. دیکھو کتنی اچھی بات ہے. اب ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب آپ بات کر رہے ہیں, انہوں نے 10 دن پہلے اپنی ٹرم ختم ہونے سے پہلے ریزائن کیا ہے جی ورلڈ بینک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر. جبکہ ہم یہاں پہ کتنی منفی خبریں پھیلاتے رہے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں یہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں یہ ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں, لیکن میری عمر کے جو بزرگ ہیں وہ بیرون ملک, وہ بھی ورلڈ بینک جیسے ادارہ چھوڑ کر یہاں آ رہے ہیں. بڑی بات ہے, قربانی ہے. اب انہوں نے یہ قربانی اس خاطر دی ہے کہ وہ اب انچارج ہوں گے 1 نہیں 2 محکموں کے براہ راست. سر لارجر نیشنل انٹرسٹ میں بڑا کچھ کرتا ہے انسان. ایک کیبنٹ, آج ہم نے صرف اچھی باتیں کرنی ہے شاہ صاحب. ایک کیبنٹ ڈویژن, اور دوسرا جو ہے ہی ول بی منسٹر انچارج پرائم منسٹر آفس. اوکے ٹھیک ہے. سو ان اے وے ہی وڈ ایون بی مانیٹرنگ اور ذرا ٹھیک ٹھاک کیا کریں گے شہباز صاحب کو. تو دیکھیے ورلڈ بینک چھوڑ کر ایک ایسے آدمی کا پاکستان آ کے اس کو سنوارنا یہ ایک اچھی خبر ہے. جزاک اللہ. اس کے بعد آپ نے نوٹس کیا ہوگا گزشتہ 3-4 جو قومی اسمبلی کے اجلاس ہوئے ان میں پی ٹی آئی شور شرابہ کرتی تھی اور پھر کورم کی نشاندہی ہو جاتی تھی, اور اکثر جو ہے وہ کورم پورا نہیں ہوتا تھا اور اجلاس ملتوی کرنا پڑتا تھا. اب یہ ہے کہ انہوں نے کہا یار بات کم از کم وزراء تو بیٹھے رہے نا, وزیر تو بیٹھے رہیں گے تو کورم پورا ہوتا رہے گا. تو وہ بن گئے آپ, اس لیے لوگ ایڈ ہوئے ہیں. ارے بھائی تو آپ کا کیا مطلب ہے. اب وہ بات یہ ہے کہ دیکھو 26ویں آئینی ترمیم پاس ہو گئی. میجر جو ہے نا ہرڈلز جو جمہوریت کی راہ میں رکاوٹیں تھیں, ایک تو وہ یہ تھا کہ یہ جو ججز حضرات تھے روزانہ کوئی نہ کوئی ایسے یعنی خام خاص ہو موٹو لینے لگا, اس سے نجات حاصل کر لی 26ویں آئینی ترمیم. اچھا ایسے کبھی قانون کی بات, کبھی آئین کی بات. اس کے بعد آپ اور میرے جیسے لوگ جو فیک نیوز پھیلاتے تھے اس کو کرنے کے لیے پیکا ہو گیا. اب ملک جب سیدھی راہ پہ ڈال دیا گیا تو پہلے جو لیاقت مند افراد ہوتے تھے جو اراکین اسمبلی کو ڈھونڈ کے تو بٹھایا کرتے تھے بھی یہ قانون ابھی انگوٹھا لگاؤ 12 منٹ میں باجوہ کو ایکسٹینشن دو, یہ وہ ادھر. اب شہباز صاحب کو کہا گیا کہ بھائی صاحب کورم آپ پورا کرو, تو اس کے لیے یعنی وزارت بڑھا دی گئی. اور دیکھیے کتنا بیلنس کیا, تمام برادریاں بھی اب ایڈجسٹ کر لی, اور ہم 2025 میں 1990 کی پالیٹکس میں واپس چلے گئے ہیں جہاں پر ہم نے ہر علاقے کی دیکھا برادری, کیونکہ ہم اپنی روایات کو پسند کرتے ہیں, ہم اپنی روایتیں چھوڑنے والے اپ سٹارٹس نہیں. کلچرل ریسرکشن ہو رہی ہے. No, we are getting rooted. We are not upstarts. For God's sake. کھا گئے. میں بڑا متاثر ہو گیا آپ کی مسکراہٹ سے بھی. اچھا اس کے بعد مجھے یہ بتاؤ کہ کیا میرا حق نہیں تھا کہ مجھے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر بنایا جاتا کوئی اس طرح کا؟ ابھی اور ایکسٹینڈ ہوگی, ہم نے 81 ٹچ کرنا ہے, ہم نے انڈیا سے پیچھے نہیں رہنا. اب آ جاؤ اصل بات جو آپ کے, میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی حماقت ہی کوئی نہیں ہے. اتنا بھی کوئی تھوڑی سی بھی سیاسی سمجھ والا بندہ حکومت میں بیٹھا ہوتا ہے اس وقت, او بھائی وہ جماعت تحریک انصاف جو 3 مرتبہ لشکر لے کر آئی ہے اسلام آباد کو فتح کرنے, وہ کیا کہہ رہی ہے بیچاری, یار ہمیں ایک ہال میں بیٹھ کے نا دکھ اور درد ایک دوسرے کے بانٹنے دو. تو یار آپ تو بلکہ خوش ہوں, تالیاں بجائیں, کہیں یار ویری گڈ. ایک جماعت جو کہ یلغار کے ذریعے محمود غزنوی کی طرح سومناتھ کو وہ ایک ہال میں بیٹھ رہی ہے.
وہ انہوں نے کر کے. اور مجھے ایک بات ریکارڈ پہ لانے تو مجھے افسوس ہوا, آج جس ہال پہ تالا لگایا گیا, یہ جو ہوٹل ہے جہاں پر یہ ہوا ہے, یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی ٹیکنیکلی ملکیت ہے. افتخار چودھری صاحب کو اس بات کا بہت دکھ تھا کہ وکلاء حضرات آتے ہیں اور وہ ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں, خام خواہ کے خرچے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے صاحب, اس میں جس ہال پہ تالا لگا اس کانفرنس کے لیے آج, اس کا نام ہے آسما جہانگیر کے نام, آسما جہانگیر ہال. اور آج احسن بھون اور اعظم نذیر تارڑ جہاں پہنچے ہیں وہ آسما کے صدقے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اس پہ تالا لگوانا کم از کم ان لوگوں کو اتنا ضرور یاد رکھنا چاہیے. بظر عباس صاحب, وہ آپ کو پتہ ہے شاہ جی کا سرکازم تو زبردست ہوتا ہے نا, آپ ذرا اس پہ آئیں. یہ جو ڈائلاگ کی بات ہوئی ہے, از اٹ سم تھنگ, اور دوسرا یہ جو کیبنٹ ایکسپینشن ہے وہ خوشیاں شادیاں اپنی جگہ, یہ یوزلی تب آتا ہے جب گورنمنٹ کو کسی قسم کی پریشانی ہو اور آپ نے ڈول آؤٹ کرنے ہو فیورز اور بندوں کو اور ساتھ کرنا ہو. دیکھنے میں تو پریشانی کوئی نہیں, جب ان سے آپ بات کریں وہ کہتے ہیں ہم نے کمر توڑ دی ہے اپوزیشن کی, نہ یہ ایجیٹیٹ کر سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں, ایک صوبے میں رہ گئے ہیں, یہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے. دوسری طرف کیبنٹ کی اتنی میسو ایکسپینشن, یہ پریشانی ہے. اور یہ جو ڈائلاگ کی بات آئی ہے, ایک آفر آئی ہے کہ تمام اپنے اپنے حالات پر سے پش ڈال کر لیٹس ہیو اے ڈائلاگ. اور میں اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں, کل رانا ثناءاللہ صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی میرے شو میں. میں نے ان سے پوچھا کہ یار یہ مولانا صاحب آتے ہیں الائنس میں تو بڑے مسائل ہوں گے آپ کے لیے اپوزیشن کے. انہوں نے کہا کہ یار یہ تو اس سے بہتر تو چیز ہی کوئی نہیں ہے. مولانا صاحب بڑے بیلنس ریشنل آدمی ہیں, وہ اگر آئیں گے اس الائنس کو لیڈ کرتے ہیں کسی بھی فارم میں تو وہ تو پہلے ڈائلاگ کریں گے, اور اگر اس کے بعد احتجاج کریں گے بھی تو وہ جمہوری قدروں کے اندر احتجاج ہوگا, اس طرح کا احتجاج نہیں ہوگا جس طرح بقول ان کے جی پی ٹی آئی کرتی ہے واٹ ایور. تو یہ مجھے بتائیں کہ جو آج ڈائلاگ کی بات ہے یہ خالی ایک فگر آف سپیچ ہے کہ آپ کو یہ ایک سیریس آفر لگتی ہے, اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ کیا اس آفر کے کوئی سیریس سٹیکرز ہیں دوسری طرف؟ شکریہ مالک. دیکھیے پہلے تو چیز یہ ہے کہ جو کیبنٹ کی ایکسپینشن ہے وہ تو یہی کہ گھر کی بات ہے. ایم کیو ایم کی بھی گھر کی بات تھی, ایم کیو ایم کے اندر بہت سے معاملات چل رہے تھے, ایک ٹینشن تھی مصطفیٰ خالد مقبول صدیقی صاحب کے پاس 2 وزارتیں کیوں ہیں, اور ساتھ میں وہ پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں, تو ایم کیو ایم کے اندر بہت سے معاملات تھے. تو اب مصطفیٰ کمال صاحب کو ان میں سے ایک منسٹری دے دی گئی ہے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ خالد مقبول صاحب بحیثیت چیئرمین اب قابل قبول ہوں گے, رہیں گے, چاہے ان کے پاس وزارت بھی رہے. تو یہ تو ایک ایم کیو ایم کی انٹرنل معاملات کو تھوڑا سا بہتر بنانے کے لیے چیز کی گئی ہے. گراؤنڈ پہ ایم کیو ایم کی صورتحال بہت خراب ہے, یہ میں آپ کو بتاتا چلوں. دوسری بات یہ کہ پیپلز پارٹی, اس کے معنی یہ ہوئے کہ پیپلز پارٹی سے اب بھی جو ہے کیبنٹ کے میں آنے کے معاملات جو ہے وہ نہیں ہو رہے, سارٹ آؤٹ نہیں ہو رہے. اور جو ابھی حال ہی میں کل ہی زرداری صاحب سے پنجاب پیپلز پارٹی کے لوگ ملے ہیں اور انہوں نے ویٹ اینڈ سی والی بات کی ہے, اس سے بھی نظر یہ آتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون کے اندر ایک مجبوری کے تحت ایک طریقے سے کانٹریکٹ ہے, لیکن ادروائز میرے خیال ہے ان کے درمیان کافی ٹینشن موجود ہے. اس زرداری صاحب کا جملہ دیکھ لیں کہ ہماری مجبوری ہے اس وقت پی ایم ایل این کو سپورٹ کرنا. کل رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی یہ کہا تھا شو میں, میرے پروگرام میں یہی بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جی یہ الائنس دونوں کی مجبوری ہے, تو اس لیے پیپلز پارٹی بھی مجبوری میں ہے, ہم بھی مجبوری میں ہیں, اس سے کوئی ہٹ نہیں سکتا. اور یہ مجھے یاد ہے یہ ابھی جو لاسٹ سی سی کی میٹنگ ہوئی اس میں میری اطلاع کے مطابق قمر زمان قاہرہ صاحب نے تجویز دی تھی پریزیڈنٹ زرداری کو کہ آپ پنجاب میں جا کے نواز شریف صاحب سے بات کریں, ورنہ مریم بی بی نے تو بات نہیں سننی شہباز شریف صاحب کی, آپ ان سے بات کریں اور پھر وہاں کے حالات بہتر کریں. جو میری اطلاع یہ کہ پنجاب میں جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں وہ انہوں نے اس سے پہلے بھی یہ مشورہ دیتے رہے ہیں اعلیٰ قیادت کو کہ پیپلز پارٹی اگر پنجاب میں اپوزیشن کا رول نہیں کرے گی پلے, تو پیپلز پارٹی جتنی آلریڈی ختم ہو چکی ہے مزید ختم ہو جائے گی. نہ ڈیولپمنٹ فنڈ سے پیپلز پارٹی اوپر آ سکتی ہے پنجاب میں, نہ کیبنٹ کی شمولیت سے پیپلز پارٹی آ سکتی ہے. پیپلز پارٹی وہاں جو ڈاؤن ہوئی ہے 2013 کے بعد, وہ ہوئی بھی اسی وجہ سے ہے کہ انہوں نے پی ایم ایل این کے ساتھ اپنے تعلقات, یعنی ایک فرینڈلی اپوزیشن کا جو تاثر ملا
اس فرینڈلی اپوزیشن کے تاثر کی وجہ سے عمران خان ان روڈ کر گئے پنجاب کے اندر، اور پیپلز پارٹی کا جو ووٹر تھا وہ چلا گیا عمران خان کے ساتھ. یہ تو ہارڈ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں جو پیپلز پارٹی کے پنجاب کے لوگ کہتے ہیں. اب اگر پیپلز پارٹی جو ہے نون کے ساتھ بیچ میں بھی زرداری صاحب نے وہی پولیٹیکل وہ چودھریز کے ساتھ جانا شروع کر دیا تھا، تو ان ساری چیزوں سے پیپلز پارٹی کا جو ورکر ہے گراؤنڈ پہ جو اس کا سپورٹر رہا ہے وہ ساری زندگی پی ایم ایل این سے لڑتا ہوا گزرے ہیں، اس کے پھر چودھریز کے ساتھ لڑتے ہوئے گزرے ہیں. جب چودھریز کے ساتھ پہلے جب انہیں ڈپٹی پرائم منسٹر چودھری پرویز الہی کو بنایا تھا تو اس وقت ان کے گجرات کی پیپلز پارٹی تقریباً جو ہے وہ فارغ ہو گئی تھی. تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان کم سے کم پنجاب کی سیاست میں بہت بڑا واضح وہ لگتا ہے، اور اگر زرداری صاحب اسی طرح سے پنجاب میں کمپرومائز کرتے رہے تو جو رہی صحیح پیپلز پارٹی ہے پنجاب میں وہ بھی ختم ہو جائے گی. دوسری بات یہ کہ جو ڈائلاگ کا مطلب یہ ہے، اور اس وقت اگر قومی کانفرنس کے تحت یہ بات سامنے آتی ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ کوئی گرینڈ الائنس نہیں بن رہا. اس کے معنی یہ ہیں کہ کوئی گرینڈ اپوزیشن کی موومنٹ نہیں چلنے جا رہی. اس کے معنی یہ ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ ایک طریقے سے ایک بہت مشکل سچویشن میں پھنس گئی ہے کہ جہاں وہ گرینڈ اپوزیشن کے تحت اگر کسی ڈائلاگ میں جاتے ہیں تو کیا پوزیشنز ہوں گی، اور ظاہر ہے موومنٹ وداؤٹ جے یو آئی اینڈ ادر پولیٹیکل پارٹیز اپوزیشن پارٹیز وہ کوئی موومنٹ اب عید کے بعد لانچ بھی نہیں کر پائیں گے. تو میرا خیال ہے ایک بڑی مشکل سچویشن میں. لیکن یہ آفر واٹ ایور دا ریزنز، میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ آفر کا کوئی ٹیکر ملے گا دوسری سائڈ پہ؟ سر ڈائلاگ تو کریں گے تو گورنمنٹ سے ہی کریں گے نا. یہ تو نہیں ہوگا کہ ڈائلاگ جو ہے کسی پنڈی میں کہیں کسی جگہ پہ ڈائلاگ ہوں گے. اگر باضابطہ مذاکرات کی میں بات کر رہا ہوں، کوئی انڈائریکٹ کانٹیکٹس ہو تو ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن باضابطہ مذاکرات اگر ہوں گے تو پھر تو حکومت سے ہوں گے. اور مجھے بتائیں کہ پی ایم ایل این کیوں چاہے گی فار دیٹ میٹر کہ پی ایم ایل این کیوں چاہے گی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ڈائلاگ ہو؟ پی ایم ایل این کو پی ٹی آئی سے ڈائلاگ کے معنی یہ ہوئے کہ پی ایم ایل این ظاہر ہے پی ٹی آئی نے تو پی ایم ایل این کو فارغ کر دیا پنجاب سے، اب وہ ڈائلاگ کس چیز کے اوپر ہو؟ ٹھیک منیب، سیم کویسچن ٹو یو. یہ پھر خالی ایک لفظی کاروائی ہے؟ بیکاز اچکزئی صاحب نے یہاں تک کہا کہ جی اس پارلیمان میں بیٹھنا گناہ عظیم ہے، لیکن انہوں نے ریزگنیشن آفر نہیں کیا. انہوں نے کہا میں پیغام میرا بھیج دیں عمران خان صاحب کو کہ اپنی پارٹی کو کہیں وہ ریزائن کریں، یعنی کہ اگر آپ ریزائن کریں گے تو پھر ہم ریزائن ہم بھی کر دیں گے. انہوں نے کہا کہ ورنہ باہر آ کے ہم اپنی پارلیمان لگا لیں گے فارم 45 کی. پارلیمان میں بیٹھ بھی رہے ہیں سارے، ریزائن بھی نہیں کر رہے. ڈائلاگ کی بات آتی ہے تو پھر پی ٹی آئی کو تو جیسے آئی ایگری ود مظہر، یہ تو پی ٹی آئی کو ڈینٹ پڑتا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ یہ ڈائلاگ کی آفر آنا اور نیشنل گورنمنٹ کی آفر آنا کہ نیشنل گورنمنٹ بنا کے آپ الیکشن کرا لیں، چلیں یہ 6 ماہ کہہ رہے ہیں. اگر نیشنل گورنمنٹ کی کوئی بات بنتی ہے تو ہو سکتا ہے یہ سائڈ کہتے چلیں 6 ماہ نہیں، ہم نیشنل گورنمنٹ آپ 1 سال چلا لیں، 2 سال چلا لیں. کوئی دونوں فارمولاز میں سے کسی کا بھی ٹیکر ہے دوسری سائڈ پہ؟ اینڈ یو نو واٹ آئی مین. جی بہت شکریہ مالک صاحب. دیکھیے میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ 2-3 کام نہیں ہوں گے، اور یہ بڑا کلیئر ہے. ایک یہ کہ کوئی نیشنل گورنمنٹ نہیں بنے گی، کوئی الیکشن نہیں ہوں گے مڈ وے، عمران خان صاحب جیل سے باہر نہیں نکلیں گے. یہ وہ چیزیں ہیں جو نہیں ہوں گی. یار آپ اس طرح آپ ایسے بات کر رہے ہیں جیسے آپ آئینی بینچ کا حصہ ہیں اور آپ نے فائنل مقدمے ڈیسائیڈ کرنے ہیں. کیسی باتیں کہہ رہے ہیں منیب؟ سر اگر میرے ہم نام سپریم کورٹ میں بیٹھ سکتے ہیں تو چلے، میں اتنا طاقتور آدمی تو نہیں ہوں لیکن ماڑا موٹا صحافی تو ہوں ہی، اور بصد احترام میں خبر تو چھوٹی موٹی دے ہی سکتا ہوں. تو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ یہ 2-3 کام نہیں ہوں گے، کم از کم 2027 تک تو نہیں ہوں گے. چلیں اگر ہم میں بڑا پر امید تھا، یقین مانے پچھلے 3-4 مہینوں میں، کہ کوئی سپیس نکلے گی اور عمران خان صاحب کے لیے شاید کوئی ایک راستہ کوئی چھوٹا موٹا نکلے ادھر ادھر سے. وہ نہیں نکلا، بلکہ اب تو پوزیشنز اتنی ہارڈنڈ ہو گئی ہیں کہ کچھ چیزیں آگے کی طرف دیکھی جا رہی ہیں کہ اچھا ابھی تو یہ بھی ہونا ہے، ابھی تو یہ بھی ہونا ہے، ابھی تو یہ بھی ہونا ہے. تو یہ 2-3 کام جو ہے ان کو تو بھول جائیں. جہاں تک بات ہے یہ ساری اگر ہم پریکٹیکلی دیکھیں، میں مظہر عباس صاحب ہیں، شاہ جی ہیں، آپ ہیں، سارے مجھ سے سینئر ہیں، آپ مجھ سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں.
سیاسی معاملات کے اندر جو سیاسی لیوریج ہے اس کو بھی آپ مجھ سے بہتر انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. کیا اس وقت تحریک انصاف یا جتنی اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے پاس کوئی ایسی لیوریج ہے جو وہ استعمال کر سکیں پاکستان کی جو بھی اس وقت حکومت ہے اس کے خلاف, یا چلیں طاقتور حلقوں کے خلاف؟ مجھے تو وہ نظر نہیں آتی. لیکن اگر وہ نہیں موجود تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے اس نظام نے پہلے, مالک صاحب یہ آپ دیکھیے کہ آپ اس سے شاید اگری بھی کریں گے, اس نظام نے پہلے خود کو کھڑا کیا ہے, بنایا ہے, پھر اس نظام نے خود کو انسولیٹ کیا ہے. یو نو وٹ آئی مین بائی انسولیشن. تو جب اس کو انسولیٹ کر لیا ہے تو اب یہ ہو رہا ہے کہ جو پھر اس نظام کے اپوننٹس ہیں ان کو وہ دباؤ میں بھی آ رہے ہیں. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ میں بھی ہو سکتا ہوں, وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں, ایکس وائی زی کوئی بھی ہو سکتا ہے. اب ان پہ ایک دباؤ بھی ہے. تو فی الحال تو یہ نظام جس طرح سے ہے اور سٹچ اپ ہوا ہے تو یہ نہ صرف بن چکا ہے بلکہ یہ بہت طاقتور بھی ہو چکا ہے, اور یہ اپنے مخالفین کو اب ڈرا بھی رہا ہے, ان کو دبا بھی رہا ہے. تو فی الحال تو یہ ایسے ہی چلتا ہوا نظر آنا ہے. ڈائیلاگ اور نو ڈائیلاگ, بڑی اچھی امید ہوگی کہ اگر ڈائیلاگ ہو جائے, لیکن آپ یقین مانیں گورنمنٹ کے وہ لوگ, اب جیسے کچھ لوگ ہیں نا, جیسے رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, ایسی شخصیات ہیں, یہ اچھی ایون آف دا ریکارڈ بھی اچھی گفتگو کرتے ہیں کہ نہیں یار پولیٹیکل انگیجمنٹ ہونی چاہیے, کوئی بات چیت ہونی چاہیے. لیکن ایٹ واٹ ایکسپینس, واٹ ڈو دے ہیو ٹو آفر؟ کیا یہ تحریک انصاف کو کوئی 2 سال بعد کا الیکشن آفر کر سکتے ہیں؟ دی آنسر از نو. ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو ایوری ون, دے ڈو ناٹ ہیو دی اتھارٹی ٹو ڈو سو. دوسری بات یہ ہے, کیا یہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی رستہ, کوئی گنجائش نکلوا سکتے ہیں؟ دوبارہ احترام سے کہوں گا, دی آنسر از نو. کیا یہ سویلین سپیس کو بڑھا سکتے ہیں ود دا پیسج آف ٹائم؟ بدقسمتی سے دی آنسر از نو. سو جب کچھ بھی تبدیل نہیں ہو رہا تو مجھے کم از کم اگلے 2-2.5 سال تو معاملات اسی طرح سے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. بس ٹھیک ہے, کبھی پریشر اوپر تو کبھی نیچے. شاید یہ بتائیں, اگر ڈائیلاگس کی انوائرمنٹ بھی بننی ہے تو آپ پوائنٹس آف کانفلکٹ کم کرتے ہیں تاکہ منیمائز کانفلکٹس ہوں. اب 2-3 دن سے میں اس پہ پروگرامز بھی کر رہا تھا, بلکہ کل میں نے مبارک بھائی صاحب سے پوچھا بھی. میں نے کہا جب آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم نے جی مذاکرات, ان کے پاس تو پاورز نہیں ہیں, ہم نے تو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے, ہم نہیں کرنے, ساتھ ہی آپ سینٹر سٹیج پہ لا رہے ہیں مارنگ بلوچ کو, منظور پشتین کو, جن کے اوپر بڑے کلیئر ریڈ لائنز اور پرسیپشنز ہیں کہ مارنگ بلوچ بہت زیادہ بی ایل اے کو سپورٹ کرتی ہے, منظور پشتین تو ڈیورنٹ لائن کو نہیں مانتے, وہ تو لرو بر والا نعرہ ہے کہ ایک ہی قوم ہے اور یہ تو نشہرہ تک افغانستان بنتا ہے, جھنڈے بھی ان کے لہراتے ہیں, سب کچھ. جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس طرح کے تو ہم 75 سالوں سے باتیں سن رہے ہیں. اگر یہ چیزیں سامنے آپ فور فرنٹ پہ لاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. میری ان آرگنائزر سے بات ہو رہی تھی کل, میں نام نہیں لوں گا, ون آف دی آرگنائزرز آف دا کانفرنس. تو میں نے پوچھا کہ یار ان کو آپ لوگوں نے انوائٹ کیا؟ انہوں نے کہا نہیں, ہمیں کہا گیا تھا, ہم نے انکار کر دیا, ہم نے کہا ہم نے نہیں بلانا. ایک طرف اگر آپ نے بات کرنی ہے ایک پرٹیکولر سیکشن سے, اور دوسری طرف وہ ریڈ فالز, وہ ریڈ فلیگز یہ آپ نے ریز کرنے ہیں, تو یہ پھر کیسے ان سے بات ہوگی؟ دیکھیے یہ ڈینائل جو ہے یہ میرے پاس بھی آیا ہے, لیکن میں آپ کو سب سے پہلی بات بتاؤں کہ دیکھو یہ جو دونوں آپ نے نام لیے ہیں ان کی اپنی پالیٹکس, جس دن یہ اس اگر کانفرنس میں آ جاتے تو وہ بھی تباہ ہو جاتی. دیکھیے وہ جو پشتین صاحب ہیں ان کا تو یہ دعویٰ ہے کہ جی میں تو سیاست میں بلیو ہی نہیں کرتا, میں تو تحریک ہوں, لائک خدائی خدمت گار تحریک کا 200 یعنی کہ 25 کا وہ ورژن ہے, ٹھیک ہے نا. اور مہرنگ نے جو ہے وہ ساری جو اپنی جو سپیس بنائی ہے وہ یہی کہا ہے کہ یہ باقی پولیٹیشینز ریڈنڈنٹ ہیں. تو وہ میرا خیال ہے کہ بیسیکلی کسی کا دل تھا درمیان میں سے کہ انہیں بھی بلایا جائے اور پیغام آیا, تو بہرحال یہ سارے ہیں تو یعنی اچھے لوگ ہیں نا بیچارے. دیکھو تمہیں تو پھر پی ٹی آئی اس راہ پہ کیوں جا رہی ہے؟ کس راہ پی ٹی آئی اسی راہ پہ کہ اچھا جی ہم نے سندھ میں جا کے ہم نے وہ ان نیشنلسٹوں کو ملنا ہے جو سندھو دیش کے نعرے بھی لگاتے ہیں, سندھ کے حوالے سے دیکھیے زیادہ ملبہ ڈالنا چاہتے ہیں. دیکھو سب سے پہلی بات جو ہے, آپ بار بار آپ نے تیسری مرتبہ لفظ استعمال کیا قومی حکومت. اور یار جس کابینہ میں ابھی تک پیپلز پارٹی شامل نہیں ہو رہی, نہیں ذرا لیٹس بی آنیسٹ, اس کے بعد آج کی جو کابینہ بنی ہے نا چانن نا مختار بھرت ہے, بھائی چھوٹا ادھر, تو آپ کا خیال ہے یہ ندیم افسر چند کے چھریاں چلائیاں ہے یا نہیں ہے؟ تو پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ یہ سلوک کر رہے ہیں تو کہاں وہ پی ٹی آئی کو اکوموڈیٹ کریں گے. اور اس وقت جو ہے
میں دیانتداری سے کہتا ہوں، آئی تھنک کہ بعد میں مظہر شوڈ رادر الیبوریٹ، یہ وہاں پہ گراؤنڈ پہ موجود ہے. آپ یقین مانیں مالک صاحب، جتنا میں نے سیاست دیکھی ہے، میں آپ کو انتہائی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ نیو کالا باغ ڈیم اس وقت ایک بن چکا ہے. یہ جو یعنی نہروں کا سلسلہ چلنے کا ہے، یہ عوامی سطح کے اوپر اس کے بارے میں انہوں نے کسی کو ایجوکیٹ کرنے کا جو ہے وہ تردد ہی نہیں کیا، ٹک فار گرانٹیڈ. اور آج کے دور میں واٹر کتنا سینسٹیو ایشو ہے، اور سندھ میں تو یہ ویسے ہی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. دیکھیے تحریک انصاف وہاں گئی، انہوں نے گھمن ہاؤس میں جو ہے سلمان اکرم راجہ صاحب نے تقریر کرتے ہوئے پانی کا ذکر کیا، لیکن اس کے عین ایک دن بعد جمعیت العلماء اسلام نے پانی کے مسئلے پر ہی وہاں جلوس نکال کے تو تحریک انصاف کو پیغام یہ دیا کہ یار یہ ٹیریٹری ہماری ہے، یہاں کے موضوع پہ ہمیں کام کرنے دو. تو یہ کافی ایک نہیں، آج وہاں پہ اپنا بڑا زبردست بولے کامران مرتضیٰ نے تو آج بڑا ٹھیک ٹھاک رگڑا ہے. انہوں نے کہا 26ویں امینڈمنٹ پہ ہمارے پہ بات کرتے ہیں، آپ ایسے کرتے ہیں جیسے ہم کوئی ملزم ہے. اینڈ دین ہی واز ویری اسپیسیفک، بڑی ڈیٹیل میں، بلکہ اگر وقت ہوگا وہ 4-5 منٹ کا نہیں. جے یو آئی کا دیکھو، جے یو آئی کے بارے میں میرے اور آپ جیسے لوگوں کا یہ پرابلم ہے، بلکہ ہم جتنے سارے اس پینل میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہم ابھی تک ان کو صرف ملا پارٹی کے طور پر سمجھتے ہیں. لیکن وسیع تناظر میں دیکھو نا، مثلا ان میں، اور یعنی میں معافی چاہتا ہوں اٹلی کی جو پرائم منسٹر ہیں، ان کی سوچ میں کیا فرق ہے ویسے. یعنی بھئی رائٹ کا زمانہ ہے نا پوری دنیا میں، تو اگر وہ اس میں رائٹ کا بھی مائٹ کا بھی اس میں اگر وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ واٹر کے ایشو کو لے کر چلتے ہیں اگر سندھ میں، اور اسی طرح اگر وہ کہتے ہیں کہ جی آرٹیکل 8 تو ہم نے بات کی تھی، وہ جو 26ویں ترمیم کا اصل متن، اور بہرحال یہ بھی ایک فیکٹ ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ 26ویں ترمیم کا متن تو اعظم نذیر تارڑ صاحب کو بھی نہیں تھا، وہ تو مولانا فضل الرحمان کے یعنی پریشر کے اوپر ہاؤس میں آیا نا. تو وہ اپنی سپیس کیوں چھوڑیں گے؟ ایگزیکٹ. چلے ابھی اور بھی بہت سی باتیں ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. لیٹس ٹیک اے لٹل بریک. ویلکم بیک ٹو دا شو. مظہر گورنمنٹ کی بات چھوڑ، گورنمنٹ تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے بالکل ایبسولوٹ کنٹرول ہے، عدلیہ بالکل جہاں وہ چاہتے تھے وہاں پہ ہے، اپوزیشن کی کمر بالکل دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو لگتا ہے there is no challenge to them. اور ایک ماحول ایسا بن گیا ہوا ہے جسے آپ بھی بات کر رہے تھے، نہ الائنس بنے گا نہ کچھ بنے گا. منیب نے تو سیدھا کہہ دیا کہ بھیا کچھ نہیں بدلنا، ایسے ہی چلے گا جیسے چل رہا ہے. ٹینیبل ہے سچویشن؟ کیا جس طرح آج کے حالات ہیں، کیا اگلے 4 سال ایسے چل سکتی ہیں چیزیں؟ یس اور نو مجھے سمجھائیں کوئکلی. دیکھیں مالک، اصل چیز یہ ہے کہ آپ جب بھی گورنمنٹ کو پریشر میں لاتے ہیں تو وہ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ لاتے ہیں گورنمنٹ کو پریشر میں. اب جو 26 نومبر کی فائنل کال تھی، وہ میرا خیال ہے تحریک انصاف کا اس لحاظ سے بہت بڑا بلنڈر تھا کہ اگر آپ فائنل کال دیتے ہیں تو اس فائنل کال کے اور بھی فال آؤٹس ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ فائنل کال کے لیے جا رہے ہیں اور وہاں جو بھی واقعات ہوئے ہیں اس کا فال آؤٹ ہمیں نظر نہیں آیا. یعنی اس کے بعد کیا ہوا، تحریک انصاف نے پنجاب میں کیا کیا، تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں کیا کیا، کیا 26 نومبر کا واقعہ جو تحریک انصاف جس طرح بتا رہی ہے، کیا اس کے خلاف خیبر پختونخوا میں کوئی، جس طرح میں آپ کو مثال دوں کہ 77 میں تحریک چل رہی تھی، لیکن اس وقت تک تحریک پک نہیں ہوئی جب تک لاہور والا واقعہ نہیں ہوا تھا، غالباً 9 اپریل یا 11 اپریل 77 کا جو واقعہ ہوا تھا لاہور میں. تو جب آپ اس ایکسٹریم پوزیشن پر آتے ہیں اور اس ایکسٹریم پوزیشن سے اب ایک دم نکل جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے گورنمنٹ تو ریلیکس ہو گئی. اس کے بعد تحریک انصاف اس کے بعد کوئی پریشر بنا ہی نہیں پائی ایز این اپوزیشن پارٹی. تو گورنمنٹ کے لیے ایک طریقے سے جس طرح 2014 میں بنایا تھا کہ 2014 میں جب دھرنا دیا تو پہنچ گئے ڈی چوک تک، ڈی چوک میں کھڑے رہے، بیٹھے رہے. الٹیمیٹلی اگر اس وقت پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی، یعنی پارلیمنٹ کے ساتھ اگر نہیں کھڑی ہوتی، تو نون لیگ کی گورنمنٹ وہاں ختم ہو سکتی تھی. آپ پیپلز پارٹی میرا اس لیے سوال ہے، کیا آپ کے خیال میں ایسے ہی چلتا جائے گا، ایسے ہی رہے گی سچویشن، ادھر جلسہ ادھر تحریک ادھر بس شور شرابہ، یہ کانفرنس وہ کانفرنس، اور ایسے ہی چلتا رہے گا؟
دیکھیں یہ پہلی سچویشن ہے مالک کہ جس میں اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ آلموسٹ ایک پیج پر نظر آتی ہیں. جو ماضی میں ہم نے چیزیں دیکھی ہیں, ماضی میں جو دھرنے دیکھے ہیں, ماضی میں جو لانگ مارچ دیکھی ہے, میں تحریک انصاف والے لانگ دھرنے کی بات نہیں کر رہا, اس میں نارملی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپوزیشن کو بیک کر رہی ہوتی ہے. ہم نے ادھر بھی اس کے بارے میں بھی یہی تھا کہ جنرل ظہیر, آج اچکی صاحب نے بھی یہی کہا ہے, انہوں نے کہا جی کوئی تحریک نہیں چلی ویسے. سو آئی تھنک آئی گیٹ دا جسٹ آف یور تھنگ. میں منیب آئی ٹیل یو کہ میں کیوں پوچھا ہے. آج ایک بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ بھی چھپی ہوئی ہے ڈان میں, اس میں آیا ہے کہ جی پاکستان جو ہے اس میں یہ خبر ہے 2024 کی 2-3 رپورٹس اب آئی ہیں, 25 تو ابھی شروع ہوا ہے نا. اس کے اندر ایک تو آئی ہے کہ جی ورلڈ جسٹس پروجیکٹ نے کہا ہے کہ 142 ملکوں میں سے ہم کھڑے ہوئے 140 نمبر میں ان ٹرمز آف لا اینڈ آرڈر. اتنی بری صورتحال ہے, ہمارے پیچھے صرف مالی اور نائجیریا ہیں. نیٹ فریڈم ہاؤس کی جو رپورٹ ہے اس کے فریڈم آف دا نیٹ 2024 میں, اس کے مطابق انہوں نے ہمیں ڈیزگنیٹ کیا کہ ہم نیٹ نہیں ہیں, ہم فری نہیں ہیں. 100 میں سے صرف 27 نمبر ہمارے پاس آئے ہیں. اچھا, ڈیموکریسی رینکنگ, اب ہمیں بڑا شوق ہے ہماری لیڈرز کو, اکانومسٹ کو بڑا کوٹ کرتے ہیں ہر جگہ, اکانومسٹ میں آ گیا, اکانومسٹ نے کہہ دیا سب اچھا ہے تو سب اچھا ہوتا ہے. اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ نے تھرسڈے کو رپورٹ نکالی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ڈیموکریسی رینکنگ 6 درجات اور نیچے آ کے, اور ہمیں انہوں نے کہا کہ آپ 10 ورسٹ پرفارمرز ہیں ڈیموکریسی انڈیکس کے اندر. ٹھیک, اور کرپشن والی تو اسٹوری اب پرانی ہوگی جس میں ہم 2 پوائنٹ اور نیچے چلے گئے. یہ اب ورلڈ ویو ہے, یا چھوڑ دیں کون کمزور ہے کون مضبوط ہے, لیکن دنیا کا بڑا امپورٹنٹ ہے ہمیں وہ کیسے دیکھتے ہیں. اگر دنیا اس طرح ہمیں دیکھ رہی ہے اور یہاں پہ یہی ایک میہم ہے جو چل رہا ہے, یہ ٹینیبل ہے؟ کیا یہ چیز سسٹین ہو سکتی ہے اسی طرح کی ایک کنفیوژن اور جمود اگلے 4 سال؟ مالک صاحب, اس کو 2 طریقوں سے دیکھا جا سکتا ہے. ایک وہ ہے جو ایک انٹرنسک ویو ہے, جو شاید میں آپ شاہ جی مدد صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ یار نہیں, میں یہ بحیثیت کام پاکستانی سوچتا ہوں کہ یار وی آر پارٹ آف دا گلوب. دنیا جب دیکھتی ہے کہ یہ اس ملک سے آیا ہے یا اس ملک کا باشندہ ہے جہاں ایکس جو ہے وہ بغیر وی پی این کے نہیں چلتا, جہاں انٹرنیٹ کی سپیڈ ڈسرپٹڈ ہے, جہاں پر کوئی پچھلے 7 دہائیوں سے زیادہ کا عرصہ گزرنے کے باوجود ڈیموکریسی بس ایسے نام کی ہے, پیپر پہ لکھی ہوئی ہے, اور جہاں بائی اینڈ لارج چیزیں, بہت ساری چیزیں ٹریمپلڈ ہوتی ہیں, بہت ساری چیزوں کے اوپر کریک ڈاؤن ہوتا ہے, اور ایک کوئی اتنا ہمارا سکور کارڈ بڑا ہی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے بلکہ برا ہے. سو ایک تو یہ ویو ہے, یہ جو میرا آپ کا ہم سب کا ویو ہے. ایک ویو وہ ہے جو کہ پھر جو لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں یا جو طاقت میں ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے یہ ایسا ہے, بالکل ہے, لیکن جب میں آپ یا کہتے ہیں کہ یار ایسے چل سکتا ہے تو جواب یہ آتا ہے کہ وہ چل نہیں رہا. میرا جواب یہ ہوگا کہ بھئی نہیں, وہ معاشی استحکام کیسے آئے گا مکمل طور پر اگر سیاسی استحکام نہیں ہے. تو شاید جواب یہ ہوگا کہ سیاسی استحکام اب اتنا ریلیونٹ ہی نہیں رہا, کیونکہ عمران خان صاحب کو اقتدار سے گئے, دیکھیے آلموسٹ اب 3 سال ہونے والے ہیں اگر ہم تحریک عدم اعتماد سے دیکھیں. سو 3 سالوں کے اندر پہلے تو چلے 1-1.5 سال جو بھی ہوا, پھر بیچ میں نگران حکومت آ گئی, ابھی پچھلے 1 سال کے اندر تو اس نظام کو نے یہ شو کیس کیا ہے کہ جی ڈسپائٹ ایوری تھنگ ہم نے تو بڑا اچھا پرفارم کیا ہے, ہماری تو معیشت کا ٹرن اراؤنڈ ہوا ہے, میکرو اکنامک فگرز اتنے اچھے ہو گئے ہیں. سو وی ڈونٹ ریئلی گیو ڈیش کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے یا دنیا ہمارے بارے میں کیا سوچتی ہے. ایز لانگ ایز ہم بہتر جا رہے ہیں, ہم جا رہے ہیں اکارڈنگ ٹو آر تھنگ, تو بس ٹھیک ہے. اور باقی کچھ چیزوں کو میں آپ یا کوئی ہم سارے بیٹھ کے ایک اور لینس سے دیکھتے ہیں کہ نہیں یار یہ ایسے نہیں, اس کو ایسے ٹھیک ہونا ہے. جو اگر اس کا کائنیٹک ویو لیا جاتا ہے لوگوں کو دوسری طرف سے, وہ تو اور طریقے سے لیا جاتا ہے نا. وہ تو یہ لیا جاتا ہے کہ نہیں یار یہ چیز ملک کے لیے اچھی تھی, اس چیز نے ملک کو, اداروں کو بہت نقصان پہنچایا ہے, تو اس کا تو پہلے سدباب کیا جائے, اس کو تو پہلے آپ کو لگتا ہے ابھی ایسے آئسولیٹ کیا جائے. چل سکتا ہے, چل رہا ہے؟ شاہ جی سیم کوسچن ٹو یو. یہ جو دیکھیے چل رہا ہے جی, چل رہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں منیب کہہ رہا ہے جب چل رہا ہے نا, میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا یار آپ کیوں میرے سے دیکھیے بات سنے میری, اگر یہ چل نہ رہا ہوتا نہیں مسکرا کے نہ بات کیا کریں, مسکراہٹ نہیں پسند کی جاتی, آج کل پرابلم ہو جاتی ہے. بات یہ ہے کہ ایک آدمی ورلڈ بینک, سر وہ آپ کی مسکراہٹ نہیں پسند سر, ورلڈ بینک جو ہے از اے ڈریم جاب, یا ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہونا وہاں میں.
وہاں سے بندہ ریزائن کر کے خدمت تو پاکستان کے ایک لیے آتا ہے. آپٹیمسٹ ہے فیوچر کے بارے میں. بھائی کچھ نہ کچھ تو نظر آیا ہوگا. آپ کی طرح انہوں نے ان چیزوں کو تو بھی توجہ نہیں دی نا. آپ تو مقصد یہ کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں. دیکھو بات جو ہے وہ ٹرینیبلٹی کی جو آتی ہے نا جب، تو منیب جس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ یہی ہے، وہ کہتے ہیں جی چل تو رہا ہے. نہیں میں اس لیے پوچھ رہا شاہ جی، آج پروگرام میں آنے سے پہلے بھی لٹرلی آدھا گھنٹہ پہلے وہ ایک صاحب مجھے ملے کی گالی، یعنی اس طرح کدوں تک چلے گا؟ ہر بندہ یہی پوچھتا ہے. میں بھی منیب والا سے جواب دیا تھا، میں کہا چل ہی رہا ہے نا. سو آئی ایم ٹرائنگ ٹو فائنڈ این آنسر. جواب وہی ہے جو فیض صاحب سے منسوب ہے. ویسے وہ کہا تو بروہی صاحب نے تھا کہ ایسے ہی چلتا رہے گا، میرے پاس اس سے بری خبر ہے. وہ یہ دیکھو، عرض یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کنفیوژن جو ہے وہ اٹ سیلف پاکستان کی واحد اکثریتی جماعت ہوتے ہوئے تحریک انصاف پھیلا رہی ہے. جیسے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے یاد دلوایا میرے دوست مظہر عباس نے کہ 26 آپ کا ایک ہائی پوائنٹ تھا نا، اس کے بعد آپ نے کیا کیا، اس کو کیا فالو کیا ہے. اب آج کا آپ مشترکہ اعلامیہ پڑھ لیں. آپ اس کے اندر ایک تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پارلیمان ہے یہ جعلی ہے، اس کی کوئی اخلاقی، سیاسی اور قانونی حیثیت نہیں. اچھا، جب اخلاقی، سیاسی اور قانونی حیثیت ہے نہیں تو میاں اس میں بیٹھے کیوں ہوں اپنے، یعنی کہ فیڈرل لاجز میں رہنے کے لیے. اب اس میں بتاؤ کہ عام آدمی جو سڑک پہ ہے وہ کیوں اس سسٹم کے خلاف سڑک پہ نکلے؟ تم خود ایک سسٹم کو، ایک ادارے کو غیر اخلاقی کہتے ہوئے اس میں بیٹھے ہوئے ہو، اور اس سے متعلقہ جتنے بھی پریولیجز ہیں ان سے آپ فائدہ بھی اٹھا رہے ہو، تو اس میں ایک عام آدمی کو آپ کیا یعنی کہ سیل کر رہے ہیں؟ پلیز فار گاڈ سیک اس طرح بھی تو توجہ دیجیے نا. تو جب ہم ہوئے، تم ہوئے، کہ میر ہوئے، ہم وہاں پہ خوش ہیں، وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہنسی مذاق بھی چل رہا ہے، رات کو ایک دوسرے کے ساتھ کھانے بھی اس وقت کھا رہے ہوں گے. تو ایک جو جنرل کنٹمپٹ پوری دنیا میں پولیٹیشنز کے بارے میں ہے، تو وہ اسی وجہ سے ہے نا کہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ. مظہر کیا یہ جو انٹرنل کانٹرڈکشنز ہے اپوزیشن کی، یہ زیادہ فائدہ دے رہی؟ بیکاز میں نے یہ پروگرام میں پوچھا تھا سلمان سے بھی، میں کہا جب آپ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب غلط بنے، منصور علی شاہ کو ہٹایا گیا تاکہ ارشیدہ کی اور بنے، اور یہ چیف جسٹس غلط بنے، نہیں ہونا چاہیے تھا، پھر آپ انہی کے پاس جا کے اپنے گلے شکوے کرتے ہیں. شاہ جی پہ وہی بات کر رہے ہیں کہ اگر جس پارلیمان کو آپ نہیں مانتے then why are you a part of it؟ کیا سب سے بڑی اسٹرینتھ گورنمنٹ کو اپوزیشن کی اپنی کانٹرڈکشن سے مل رہی ہے؟ دیکھیے اسٹرینتھ تو ان کو کہیں سے نہیں مل رہی. اگر آپ یا کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ بڑی طاقتور ہو گئی ہے تو یہ غلط فہمی تو نکال دیں. یہ گورنمنٹ کھڑی ہے بیساکھیوں پہ. اگر بیساکھیوں پہ نہیں کھڑی ہوتی تو یہ اس وقت میڈیا کا گلا نہیں دبا رہی ہوتی. اگر یہ بیساکھیوں پہ نہیں کھڑی ہوتی تو یہ جوڈیشری میں بک نہیں کر رہی ہوتی جو اس وقت کر رہی ہے. اگر یہ بیساکھیوں پہ نہیں کھڑی سر، بیساکھی بڑی مضبوط چیز ہے. جو آدمی اپنی ٹانگوں پہ نہیں چل سکتا، اپنے معذور بھی ہو، بیساکھی اس کو بھی فنکشنل کر دیتی ہے. تو بیساکھی کو ہلکا تو نہیں ہوتا. تو پھر وہ بیساکھی کسی وقت کھنچ سکتی ہے نا. سارا مسئلہ یہی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہے، آپ کے لیے بہت مشکل ہے. اس لیے آپ مجھے بتائیں نا، یہ اپوزیشن کی کانفرنس اگر ہو جاتی تو کون سی قیامت آ جاتی؟ یہ جو اس وقت میڈیا کا گلا دبایا جا رہا ہے یا کیرٹ اور اسٹک والی پالیسی چل رہی ہے، یہ کیوں چل رہی ہے؟ یہ کوئی طاقتور حکومت تو نہیں کرتی. یعنی طاقتور سے مراد یہ کہ کوئی پاپولر گورنمنٹ تو یہ کام نہیں کرتی. ٹھیک ہے آپ کی بات، اگر آپ یہ بات سمجھ آ گئی. یہ اس کا مطلب یہ ہے، ہاں ختم کریں آپ بات، آپ کرو پلیز کمپلیٹ. نہیں، میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک خوف تو ہے، ایک انجانا سا خوف تو ہے کہ اگر ہم کل فرض کریں 6 مہینے بعد، سال بھر بعد ہم بلدیاتی الیکشن پر گئے تو کیا ہوگا؟ اس کے بعد الٹیمیٹلی چلیں 2 سال ہمیں خطرہ ہوگا تو ہم نہیں جائیں گے، خطرہ ہوگا تو ہمیں نہیں جائیں گے. اس سے پریشانی کی کیا بات ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ 30 seconds رہ تو نہیں ہے نا. 30 seconds رہ گئے. I want to ask the man with the gloomy جو اس کا ہے نا اوریکل، ہاں نہیں گلومی اوریکل والا منیب بیٹھا ہوئے نا. منیب، کوئی چانس ہے کہ یہ ان کی بیساکھیاں دائیں بائیں ہو جائیں کہ یہ ٹھیک ہے کام؟ دیکھیے
बैसाखी खुद कहीं, अगर आप बैसाखी कह रहे हैं तो वो खुद कहीं दाएं बाएं जाना चाहे तो वो की अपनी मर्जी है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के होते हुए तो कुछ नहीं हो सकता। वो तो जगह किसी को नहीं देंगे, वो तो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से मामलात को चला रहे हैं और बहुत अच्छा ब्रोमैंस है जो चल रहा है। बल्कि देखिए, एक होता है वो हम सुनते थे सेम पेज सेम पेज सेम पेज, अब तो सिलेबस है, तो जब आप सिलेबस पढ़ें तो सिलेबस पढ़ते हुए गलती तो कम ही होती है और फिर बड़ा अच्छा निज़ाम चलता रह रहा है। तो फिलहाल तो बहुत बेहतरीन काम चल रहा है। ठीक है, मुझे बहुत शुक्रिया मज़ा, थैंक यू वेरी मच शाह जी, बहुत शुक्रिया। आज आपके वादे के मुताबिक अच्छी अच्छी बातें की हैं हमने, सारी पॉजिटिव बातें की। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। बैक टू द शो। आपने तमाम बातें सुनी, वो बातों पे तो आप फैसला आप खुद ही कीजिएगा, लेकिन मैं एक बात करना चाहता हूँ, इस ग्लोबल विलेज में कोई भी वैक्यूम में नहीं रह सकता। ये फ़र्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट ऑपोजिशन के बारे में क्या सोचती है, ऑपोजिशन गवर्नमेंट के बारे में क्या सोच सकती है। व्हाट मैटर्स इज कि दुनिया हमारे बारे में क्या कहती है। अगर दुनिया में ये परसेप्शन है कि हम वन ऑफ द टॉप 10 वर्स्ट परफॉर्मिंग डेमोक्रेसीज हैं, तो लम्हा फ़िक्रिया है। अगर दुनिया ये समझती है कि लॉ इंडेक्स के ऊपर हम सबसे नीचे हैं और हमारे नीचे सब माली और नाइजर हैं, तो ये भी एक लम्हा फ़िक्रिया है। बिकॉज हमारे अंदर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है, जिनसे हमारे ताल्लुकात बढ़ने हैं, चाहे सफारती हों चाहे माशी हों, वो इन परसेप्शंस पे हैं। ये परसेप्शंस आप टेलर नहीं कर सकते लोकल कंट्रोल्स के ज़रिए। ये होनी चाहिए प्रायोरिटी। अब चाहे वो माजूर सोचे, चाहे बैसाखी सोचे, मुल्क ने अगर इस डायरेक्शन में जाना है तो इन परसेप्शंस को निगेट करना होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।